आला बर्ज है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। तेलंगाना हुकूमत की कार्रवाइयों के बाद हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी तलबा ने क्लासेस का किया बायकॉट। तेलंगाना में आइंदा 4 दिनों के दौरान बारिश की पेश क़यासी, हुकूमत ने ओहदेदारों को किया अलर्ट। करमन घाट इलाके में एक फाइनेंसर का कत्ल, नाजायज ताल्लुकात कत्ल की वजह। रियासत के लॉ एंड ऑर्डर सूरत हाल पर तशवीश का इजहार, BRS MLC के कविता का बयान। देखते हैं खबरों की तफसील। BRS वर्किंग प्रेसिडेंट KT रामाराव ने उनकी जानिब से हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के तलबा की हिमायत करने पर उनकी क़यामगाह पर पुलिस का घेराव करने की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। उन्होंने राहुल गांधी से सवाल किया कि उनकी तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत के गलत फैसलों के खिलाफ क्यों खामोशी वो इख्तियार किए हुए हैं, इसकी वजाहत करें। वाज़ेह है कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की 2300 एकड़ अराजी में से 400 एकड़ अराजी पर खानगी कंपनियों को हवाले करने के फैसले के खिलाफ यूनिवर्सिटी के तलबा ज़बरदस्त एहतजाज कर रहे हैं और फैसले से दस्तबरदारी इख्तियार करने का मुतालबा कर रहे हैं। रियासत भर के तमाम अजला में आज से राशन कार्ड्स रखने वालों को कांग्रेस हुकूमत की जानिब से बारीक चावल की फराहमी का आगाज़ हुआ है। रियासती वज़रा अरकान असम्बली अपने अपने हलक़ों में राशन शॉप्स पर बारीक चावल की फराहमी का इफ्तिताह अमल में लाए। आवाम की राशन कार्ड शॉप पर क़तारें देखी गई। हुकूमत की जानिब से फ़ी कस 3 किलो बारीक चावल फराहम करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। ज़िले मंचिलियाल में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, वज़ीर सिविल सप्लाईज़ उत्तम कुमार रेड्डी, कांग्रेस के रुकन असम्बली विवेक वेंकट स्वामी की तस्वीर को दूध से नहलाया गया। BRS सुकून खान सास कौंसल के कविता ने अपने इंस्टाग्राम पर स्कूटी गाड़ी की फ़ोटो पोस्ट करते हुए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से सवाल किया कि ये कब लड़कियों को स्कूटी फराहम करेंगे, इसकी वजाहत करें, क्योंकि रेवंत रेड्डी ने असम्बली इंतखाबात के मौके पर लड़कियों से वादा किया था कि कांग्रेस इख्तिदार हासिल करने के बाद तलबा को कॉलेज जाने के लिए स्कूटी गाड़ी फराहम करेगी। उन्होंने बताया कि 15 मार्च गुजर जाने के बावजूद वज़ीर आला रेवंत रेड्डी इस वादे को पूरा नहीं कर पाए। हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने खबरदार किया है कि तेलंगाना में आइंदा 4 दिनों के दौरान मुख्तलिफ मकामात पर तेज़ बारिश हो सकती है। महकमे मौसमियात ने मज़ीद बताया कि कल से आइंदा 4 दिनों के दौरान दर्जे हरारत में 2 से 4 डिग्री तक कमी आ सकती है। मंगल के रोज़ निज़ामाबाद, विखराबाद, संगारेड्डी, मेदक, कामारेड्डी, महबूबनगर, आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचिलियाल, निर्मल, जगतियाल और राजन्ना सिलसिला अजला में आंधी, गरज चमक और 30 से 40 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने के साथ बारिश का भी इम्कान है। चारशंबे के रोज़ रियासत भर में हल्की सी दरमियानी बारिश मुतवक्को है और विखराबाद, महबूबनगर, वनपर्ती, नारायणपेट के अलावा गुदवाल अजला में तेज़ बारिश हो सकती है। तेलंगाना में हालिया दिनों ख़वातीन के ख़िलाफ़ बढ़ते जराइम, हमलों और अफसोसनाक वाक़यात ने आवाम में शदीद तशवीश पैदा कर दी है। नारायणपेट की एक मंदिर के करीब और हैदराबाद में एक जर्मन खातून के साथ पेश आए अलमनाक वाक़यात ने रियासत में अमन अमान की सूरत हाल पर कई सवालात खड़े कर दिए हैं। रुकन कौंसल BRS और सदर तेलंगाना जागृति के कविता ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया और इन वाक़यात पर शदीद अफसोस का इजहार किया।
انہوں نے بتایا کہ ریاست میں کانگریس حکومت کی تشکیل کے بعد سے خواتین کے خلاف جرائم میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے اور سرکاری اعداد و شمار کے مطابق خواتین کے خلاف جرائم میں 22% اضافہ درج کیا گیا ہے۔ اس کے باوجود وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی اور ان کی حکومت مجرمانہ خاموشی اختیار کیے ہوئے، جو ریاستی عوام کے لیے انتہائی تشویش کی باعث ہے۔ کویتا نے کہا کہ ریاست میں کانگریس حکومت کے دور میں خواتین کے تحفظ کے لیے کوئی ٹھوس اقدامات روب عمل نہیں لائے جا رہے ہیں، جس کے نتیجے میں جرائم پیشہ عناصر کی حوصلہ بلند ہو چکے ہیں۔ روز بروز بڑھتے ہوئے حملے، ہراسانی اور خواتین کے ساتھ بدسلوکی کے واقعات اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ تلنگانہ میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال مکمل طور پر بگڑ چکی ہے۔ وزیر اعلیٰ تلنگانہ ریونت ریڈی نے ایک مختصر دستاویزی فلم ریونت سرکار گلف بھروسہ کی رسمی اجرا انجام دی۔ اس موقع پر جس میں گلف NRIs مزدوروں کی بہبود کے لیے ریاستی حکومت کی کوششوں کو اجاگر کیا گیا ہے، جس میں مرنے والے تارکین وطن کے اہل خانہ کے لیے 5 لاکھ روپے کی اضافی رقم بھی شامل ہے۔ دستاویزی ٹیم نے شمالی تلنگانہ کے دیہات کا دورہ کیا، متاثرہ خاندانوں، تارکین وطن، کارکنوں، لیڈروں کی حقیقی کہانیوں کو جانکاری بھی انہوں نے حاصل کی تھی۔ عید الفطر کے مبارک و مسعود موقع پر کانگریسی قائد سید مجتبی عابدی، نائب صدر سٹیزن ویلفیئر ایسوسی ایشن اور صدر نشین تلنگانہ اردو کونسل اور میر سیف علی عابدی نے تمام برادران وطن کو عید کی پرخلوص مبارکباد پیش کی ہے اور مستقبل میں نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ اس موقع پر عالمی امن، یکجہتی، بھائی چارگی، خوشحالی، امن و سلامتی کے لیے خصوصی دعا کرنے اور خاص طور پر فلسطینی بھائیوں کی حفاظت کے لیے دعا کرنے کی بھی اپیل کی گئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید الفطر کے اس مبارک مسعود موقع پر تمام بھائیوں کو میں دلی مبارکباد دیتے ہوئے یہ خواہشات کا اظہار کرتا ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ آج اس موقع پر ہمیں فلسطینی بھائیوں کو یاد رکھتے ہوئے ان کی مکمل حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے اور ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اس کے لیے میں اللہ تعالیٰ کے دربار سے دعا گو ہوں کہ فلسطینی بھائیوں کی حفاظت فرمائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں ہمارے اس موقع پر تلنگانہ کونسل کی جانب سے میر سیف علی عابدی صاحب بھی یہاں تشریف فرما ہے۔ ہم سب کی دعا ہے کہ جو ہے فلسطینی بھائیوں کی اللہ تعالیٰ۔ حیدرآباد سینٹرل یونیورسٹی کا تنازع زور پکڑتا جا رہا ہے۔ حکومت کی جانب سے 400 ایکڑ اراضی پر انخلاء کی کارروائیوں کے بعد آج طلباء نے غیر معینہ مدت کے احتجاج کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے غیر معینہ مدت تک کے لیے کلاسز کے بائیکاٹ کا بھی اعلان کیا ہے۔ احتجاجی طلباء وی وانٹ جسٹس کا نعرہ لگا رہے تھے۔ طلباء متنازع اراضی کا باقاعدہ یونیورسٹی کے تحت اندراج کا مطالبہ کرتے ہوئے تحریری یقین دہانی کی مانگ کر رہے تھے۔ انہوں نے یونیورسٹی کیمپس سے پولیس اہلکاروں اور کھدوائی سمیت دیگر ارتھروز مشینریز کو ہٹانے کا بھی مطالبہ کیا۔ اس بیچ حیدرآباد یونیورسٹی اراضی تنازع پر ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کی گئی ہے۔ واٹا فاؤنڈیشن نامی NGO نے ہائی کورٹ میں ایک PIL دائر کرتے ہوئے متنازع 400 ایکڑ اراضی کو نیشنل پارک قرار دینے کی مانگ کی ہے۔ یونیورسٹی کے احاطے میں طلباء کے شدید احتجاج کو دیکھتے ہوئے پولیس نے یونیورسٹی گیٹ کو بند کر دیا اور کئی احتجاجی طلباء کو حراست میں لیا گیا۔ طلباء گیٹ کے پاس دھرنا دیتے ہوئے ریاستی حکومت اور پولیس کے خلاف نعرے بازی کر رہے تھے۔
حیدرآباد کے پرانے شہر میں غیر ملکی خاتون کی عصمت ریزی کا گھناؤنا واقعہ پیش آیا۔ بتایا گیا ہے کہ ایک 25 سالہ جرمن خاتون پیر کی رات مامڑ پلی پہاڑی شریف میں ایک کیب ڈرائیور کے ذریعے زیادتی کا شکار ہوئی۔ پولیس کے مطابق خاتون حیدرآباد میں اپنے دوست سے ملنے آئی تھی۔ دن بھر اپنے دوست اور کچھ دیگر افراد کے ساتھ شہر کا دورہ کرتی رہی۔ دوسرے مسافرین کو چھوڑنے کے بعد ڈرائیور خاتون کو ایئرپورٹ لے جا رہا تھا۔ اس دوران مامڑ پلی کے قریب اس نے گاڑی ایک سنسان جگہ پر روک لی، جہاں اس نے خاتون کے ساتھ زیادتی کی اور موقع سے فرار ہو گیا۔ خاتون نے فوری پولیس سے رابطہ کیا اور پہاڑی شریف پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کروائی۔ زیادتی کا مقدمہ بھارتیہ نیائے سنہتا کی دفعہ 64 کے تحت درج کیا گیا اور ملزم کی گرفتاری کے لیے خصوصی ٹیم تشکیل دی گئی۔ اس واقعے کے بعد افواہیں یہ تھیں کہ خاتون کے ساتھ اجتماعی عصمت ریزی ہوئی ہے۔ پولیس نے ان افواہوں کو مسترد کرتے ہوئے تصدیق کی ہے کہ یہ صرف ڈرائیور کی جانب سے کیا گیا ایک حملہ تھا۔ خاتون کا طبی معائنہ بھی کیا گیا اور خواتین پولیس افسران کی ٹیم اس کے ہمراہ ہے۔ تلنگانہ کے ضلع سنگریڈی میں ایک آڈی کار کی ٹکر سے خاتون سب انسپکٹر ناگا لکشمی زخمی ہو گئیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ کار ڈرائیور حالت نشے میں ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ تفصیلات کے مطابق ایس آئی ناگا لکشمی اور ان کی ٹیم جنارام میں حسب معمول گاڑیوں کی چیکنگ کر رہے تھے۔ اس دوران انہوں نے ایک آڈی کار کو روکنے کی کوشش کی، تاہم کار ڈرائیور نے کنٹرول کھو دیا اور خاتون سب انسپکٹر کو ٹکر مار کر فرار ہونے کی کوشش کی، تاہم دیگر پولیس اہلکاروں نے گاڑی کا تعاقب کرتے ہوئے ڈرائیور کو پکڑ لیا۔ پولیس نے زخمی ناگا لکشمی کو مقامی ہاسپٹل منتقل کیا، جبکہ ملزم کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ تلنگانہ حکومت طلباء اور اپوزیشن جماعتوں کے بیچ ایچ سی یو کی 400 ایکڑ اراضی کا تنازع بڑھتا جا رہا ہے۔ تلنگانہ حکومت نے حیدرآباد یونیورسٹی کے طلباء کے احتجاج کے باوجود جنگل کی اراضی کو خالی کروا دیا ہے۔ یونیورسٹی آف حیدرآباد کے طلباء نے کہا ہے کہ کانچا گچی بولی کا علاقہ 455 سے زائد اقسام کے نباتات اور حیوانات کا مسکن ہے، لیکن تلنگانہ حکومت نے کہا ہے کہ جنگل کی اراضی نہیں بلکہ ریاست کی زمین ہے۔ واضح ہے کہ حیدرآباد یونیورسٹی کے طلباء کے بڑھتے احتجاج کے باوجود تلنگانہ حکومت نے پیر کو حیدرآباد کے آئی ٹی کوریڈور میں واقع کنچا گچی بولی گاؤں کی اراضی کے انخلاء کی کارروائی کو اتوار سے لے کر پیر تک جاری رکھا تھا۔ پیر کو مزید ارتھ موورز تعینات کیے گئے تھے۔ حیدرآباد کے کرمن گھاٹ علاقے میں ایک تاجر کا قتل کر دیا گیا۔ یہ واقعہ اتوار کی رات جانکی انکلیو میں پیش آیا۔ ایک نوجوان نے فائنانسر وینکٹیشورلو کا قتل کر دیا۔ اتوار کی رات تاجر کا اس کی داشتہ کے بیٹے سے جھگڑا ہوا اور خاتون کے بیٹے نے تاجر کا قتل کر دیا۔ معلوم ہوا ہے کہ پاون نامی نوجوان نے وینکٹیشورلو پر چاقو سے حملہ کر دیا۔ شدید زخمی تاجر کو عثمانیہ ہاسپٹل لے جایا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دیا۔ ذرائع کے مطابق تاجر وینکٹیشورلو کے گرما نامی خاتون سے ناجائز تعلقات قائم تھے اور کل رات گرما کے بیٹے پون اور وینکٹیشورلو کے درمیان جھگڑا ہوا اور پون نے اپنی ماں کے عاشق کا قتل کر دیا۔ پولیس نے کہا ہے کہ ملزم فرار ہے، جس کی تلاش جاری ہے۔ جلپلی میونسپلٹی کے سابق وائس چیئرمین یوسف پٹیل نے میونسپلٹی کے مختلف علاقوں میں واقع راشن شاپس پہنچ کر باریک چاول کی راشن کارڈز پر کی جا رہی فراہمی کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر انہوں نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی سے اظہار تشکر بھی کیا۔ انہوں نے راشن کارڈز پر باریک چاول کی سربراہی کو یقینی بنایا ہے۔ اس موقع پر راشن ڈیلرز بھی موجود تھے۔
پارلیمنٹ کے بجٹ اجلاس کی کارروائی کا دوبارہ آغاز ہوا۔ کارروائی کے آغاز کے ساتھ ہی اپوزیشن ارکان پارلیمنٹ نے وقف ترمیمی بل پر احتجاج شروع کر دیا۔ ہنگاموں کو دیکھتے ہوئے اجلاس کی کارروائی کو ملتوی کرنا پڑا۔ سماجوادی پارٹی کے ارکان ہاتھوں میں پلے کارڈز تھامے وقف بل کو غیر منصفانہ اور غیر آئینی قرار دیتے ہوئے نعرے لگا رہے تھے۔ ہنگاموں کو دیکھتے ہوئے ایوان کی کارروائی دوپہر 2 بجے تک ملتوی کرنی پڑی۔ اطلاعات کے مطابق مرکزی حکومت وقف ترمیم بل کو اس ہفتے بحث کے لیے دوبارہ پیش کر سکتی ہے، جبکہ اپوزیشن جماعتوں نے بل کی شدید مخالفت کرتے ہوئے بل کو غیر آئینی قرار دیا ہے۔ امکان ہے کہ وقف ترمیم بل کل بدھ کو پارلیمنٹ میں پیش کیا جا سکتا ہے، جس پر مباحث کے لیے 8 گھنٹوں کا وقت بھی دیا جا سکتا ہے۔ وقف ترمیمی بل پر حکومت اور اپوزیشن جماعتوں کے درمیان تصادم کے باعث بجٹ اجلاس کے آخری 4 دن ہنگامہ خیز ہو سکتے ہیں۔ ایک طرف حکومت حریف جماعتوں کی سخت مخالفت کے باوجود بدھ کو وقف ترمیمی بل کی منظوری کے لیے تیاری کر رہی ہے، تو دوسری جانب اپوزیشن جماعتوں نے دونوں ایوانوں میں بل کی مخالفت کا عزم کر رکھا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جب اس بل کو پارلیمنٹ میں بحث اور ووٹنگ کے لیے پیش کیا جائے گا تو اس کی سخت مخالفت کی جائے گی۔ غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق پارلیمنٹ کے اجلاس کی کارروائی میں 2 دن کی توسیع بھی ممکن ہے۔ جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا ہے کہ اس بل سے واضح ہوتا ہے کہ صرف ایک مذہب کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی مذہب کو نشانہ بنانا غلط ہے۔ لکھنؤ عیدگاہ کے امام مولانا خالد رشید فرنگی موہلی نے کہا ہے کہ لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ وقف مسلمانوں کا مذہبی معاملہ ہے اور پورے ہندوستان میں وقف کی 90% سے زائد جائیدادیں مساجد، درگاہوں اور امام باڑوں کی شکل میں موجود ہیں۔ یہ جائیدادیں مسلمانوں کے حق ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس ترمیم میں کئی ایسی شقیں پائی جاتی ہیں جو وقف کے لیے نقصان دہ ہیں، اس لیے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اور دیگر کئی تنظیموں نے بل کی مخالفت کی ہے۔ وقف کو لے کر کے نیشنل لیول پر ایک بڑی غلط فہمیاں اور مسکنسیپشنز پھیلائے گئے ہیں۔ لوگوں کو اس بات سے واقفیت ہونی چاہیے کہ وقف جو ہے وہ خالصتاً مسلمانوں کا اپنا مذہبی معاملہ ہے، اور جتنی بھی اوقاف کی پراپرٹیز آل اوور انڈیا ہیں اس میں مور دین 90% پراپرٹیز آر ان دا فارم آف مسجد، درگاہ، امام باڑہ اینڈ قبرستان۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ مسلمانوں ہی کو اس کا اختیار ہے کہ دوسرے مذاہب کی طرح کہ وہ اپنے ان ریلیجس پلیسز کو ایڈمنسٹر کرے اور مینیج کریں۔ لیکن جو ابھی پرپوز امینڈمنٹس ہیں اس میں کئی کلازز ایسے ہیں جو کہ اوقاف کے لیے نقصان دہ، اسی لیے اور گجرات کے بناسکانتھا میں واقع ایک پٹاخہ فیکٹری میں زبردست دھماکے سے کم از کم 18 افراد ہلاک ہو گئے۔ اس حادثے میں کئی افراد زخمی بھی ہوئے ہیں، جس سے مہلوکین کی تعداد میں اضافے کا خدشہ ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ فیکٹری میں بوائلر پھٹ گیا جس سے یہ دردناک حادثہ پیش آیا۔ جس وقت یہ دھماکہ ہوا فیکٹری میں تقریباً 30 مزدور کام کر رہے تھے۔ زخمیوں کو فوری طور پر اسپتال میں داخل کروایا گیا۔ جائے وقوع پر ریسکیو ٹیم پہنچ گئی ہے اور آگ کو بجھانے کی کوشش جاری ہیں۔ عالمی شہرت یافتہ خاتون خلاباز سنیتا ولیمز ہندوستان کا دورہ کرنے والی ہے۔ انہوں نے میڈیا سے گفتگو کے دوران بتایا کہ وہ اپنے والد کے آبائی وطن یعنی ہندوستان کے دورے کا ارادہ رکھتی ہیں۔ وقف ترمیمی بل
JPC کے چیئرمین اور BJP کے رکن پارلیمنٹ جگدمبکا پال نے بل کی مخالفت کو ایک سازش کا حصہ قرار دیا ہے۔ جگدمبکا پال نے کہا ہے کہ وقف ترمیم بل کی عید کے دن بھی مخالفت سے ایک سیاست ہے۔ انہوں نے صدر مجلس بیرسٹر اسدالدین اویسی کے بیان کو بھی مسترد کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ میرے خیال میں یہ احتجاج سوچی سمجھی سازش کا حصہ ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے بروز عید سیاہ پٹیاں باندھ کر عبادت کے بجائے سیاست کی ہے۔ انہوں نے وقف بل سے متعلق صدر مجلس کے بیان کو غلط بیانی قرار دیا۔ صدر مجلس بیرسٹر اسدالدین اویسی نے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کے بیان پر رد عمل ظاہر کیا ہے۔ صدر مجلس نے کہا کہ ہر مذہب کے تہوار سڑک پر منائے جاتے ہیں اور کسی کو بھی اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، تو پھر آپ کو مسلمانوں کے تہواروں سے کیا مسئلہ درپیش ہے۔ انہوں نے کہا کہ RSS کی پریڈ بھی سڑک پر ہو رہی ہے اور کئی دنوں تک جاری رہنے والی کانوڑ یاترا بھی سڑک پر ہوتی ہے۔ صدر مجلس نے پوچھا کہ آپ کو صرف مسلمانوں سے کیوں پریشانی ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس ملک کا کوئی مذہب نہیں ہے، لیکن یوگی آدتیہ ناتھ اور دیگر BJP لیڈران صرف RSS کے نظریے کے حامی ہیں جو ملک کے آئین سے متصادم ہیں۔ ہاں تو پھر سنیے، ہیلی کاپٹر سے پھول برسانا وہ الاؤڈ ہے، کانوڑ یاترا چلتی ہے۔ ہاں ابھی RSS کی پریڈ ہوئی، روڈ پہ ہو رہی ہے، ہوا میں اڑ کے کر رہے ہیں وہ لوگ۔ ہاں تو ہاں چلیے ہم کو روڈ پہ کرنے دیجیے۔ ارے ہم کو بھی روڈ پہ کرنے دیجیے نا۔ جب آپ کانوڑ یاترا کو اتنے دن چلاتے ہیں، جب ہر دھرم کا فیسٹیول روڈ پہ ہوتا ہے اور اس سے کسی کو تکلیف نہیں ہے، پھر مسلم دھرم سے کیوں تکلیف ہو رہی بھائی آپ کو؟ پریاگراج میں 66 کروڑ لوگ گئے، وہاں پر کوئی ہاں تو ہاں ٹھیک ہے، وہ کتنے لوگ اس کانگریس کے رکن پارلیمنٹ پرمود تیواری نے کہا ہے کہ وقف ترمیم بل پر کانگریس پارٹی کا موقف بہت واضح ہے۔ ہم نے JPC میں اپنے اعتراضات پیش کیے تھے، لیکن اس تسلیم نہیں کیا گیا تھا۔ جب وقف ترمیم بل کو ایوان میں پیش کیا جائے گا تو ہم وہاں بھی اس کی مخالفت کریں گے۔ مرکزی حکومت وقف ترمیمی بل کو اہم مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے ایک حربے کے طور پر استعمال کر رہی ہے۔ وقف ترمیمی بل پر شیو سینا اور ادوٹ گروپ کی رکن پارلیمنٹ پرینکا چترویدی نے کہا ہے کہ ہر اتوار کو مرکزی وزیر اقلیتی امور کرن رجیجو اگلے ہفتے وقف ترمیمی بل پیش کرنے کی بات کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت یا تو عوامی توجہ ہٹانے کی کوشش کر رہی ہے یا وہ نہیں چاہتی کہ بل کو پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اسے اکثریت حاصل نہیں ہے۔ پرینکا چترویدی نے کہا کہ BJP کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ان کے پاس سادہ اکثریت نہیں ہے، وہ دوسری پارٹیوں کی حمایت کے بغیر وقف ترمیمی بل منظور نہیں کرا سکتی۔ کانگریس پارٹی کے رکن پارلیمنٹ اور لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی کل لوک سبھا میں خطاب کریں گے۔ راہل گاندھی کا ایک ایسے وقت خطاب ہو رہا ہے جبکہ مرکزی حکومت کی جانب سے وقف ترمیم بل کو اس ہفتے یا کل بدھ کو پیش کرنے کا منصوبہ ہے۔ تیل کمپنیوں نے گیس سلنڈر کی قیمتوں میں تبدیلی کی ہے۔ 19 کلو گرام والے کمرشل LPG گیس سلنڈر کی قیمت میں 41 روپے کی کٹوتی کی گئی ہے۔ نئی قیمتیں آج سے نافذ ہوں گی۔ قیمتوں میں کمی سے فوڈ اور کوکنگ کا کاروبار کرنے والوں کو فائدہ ملے گا، حالانکہ گھریلو گیس سلنڈر یعنی 14 کلو والے LPG سلنڈر کی قیمت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ قیمتوں میں تبدیلی کے بعد قومی راجدھانی دہلی میں اب کمرشل LPG سلنڈر 1762 روپے میں ملے گا، جبکہ 1 مارچ میں اس کی قیمت 1803 روپے تھی۔ ممبئی میں
19 کلو گرام والے ایک سلنڈر کی قیمت 1714 روپے 50 پیسے ہے۔ کولکتہ میں 1872 روپے، جبکہ پہلے اس کی قیمت 1913 روپے تھی۔ اس طرح چنئی میں کمرشل گیس سلنڈر کی قیمت 1924 روپے 50 پیسے ہو گئی ہے۔ سماجوادی پارٹی کے رکن پارلیمنٹ رام گوپال یادو نے کہا ہے کہ اس ملک میں فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو خراب کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جے پی سی میں وقف ترمیمی بل کو جلد بازی میں اور زبردستی منظور کروایا گیا تھا۔ بل سے متعلق جے پی سی کی رپورٹ کے 1000 صفحات کو صرف ایک دن پہلے اپوزیشن کو پڑھنے کے لیے دیا گیا تھا۔ آخر میں دیکھیں گے سرخیاں ایک بار پھر۔ تلنگانہ حکومت کی کارروائیوں کے بعد حیدرآباد سینٹرل یونیورسٹی طلباء نے کلاسز کا کیا بائیکاٹ۔ تلنگانہ میں آئندہ 4 دنوں کے دوران بارش کی پیش قیاسی، حکومت نے عہدیداروں کو کیا الرٹ۔ کرمن گھاٹ علاقے میں ایک فائنانسر کا قتل، ناجائز تعلقات قتل کی وجہ۔ ریاست کے لا اینڈ آرڈر صورتحال پر تشویش کا اظہار، بی آر ایس ایم ایل سی کے کویتا کا بیان۔ اسی کے ساتھ روبی اردو نیوز یہیں اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ ریاستی، قومی اور بین الاقوامی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے روبی نیوز۔ ہم اس امید کے ساتھ آپ سے اجازت لیں گے کہ آپ کا آنے والا دن اچھا ہوگا۔ السلام علیکم۔